ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। जब हम बात करते हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की, तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर एक बेसिकली हमारा DSM-5 का एक मुकम्मल डिसऑर्डर है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जब कोई पर्सन एडिक्टिव पर्सन बनता है तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आती है, जिसका मतलब होता है कि आप कुछ देर के लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं। जब भी कोई शख्स हमारे इर्द गिर्द, इवन हमारे फैमिली में कोई हो सकता है या हमारे इर्द गिर्द कोई भी रैंडम शख्स हो सकता है, जब हम देखते हैं कि वो किसी भी नशावर सब्सटेंस को इस्तेमाल कर रहा है और वो नशे में मुब्तला है, तो ये सिर्फ कोई करैक्टर डिफेक्ट नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में सब्सटेंस की वजह से कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं नशे की, तो नशे में दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं टॉलरेंस की और डिपेंडेंसी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस बेसिकली ये है कि आपकी बर्दाश्त की हद बढ़ना शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेलकम हमारे आज के यू आस्क्ड फॉर इट के नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर समीर भट्ट और मुझे ज्वाइन कर रही हैं मिस आमना सईद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास यहाँ विलिंग वेज में। यू आस्क्ड फॉर इट के बारे में मैं ज़रा बताता चलूँ कि ये हमारा शो टेलीकास्ट होता है 7 डेज़ अ वीक हमारे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के सेंटर्स से, जिसमें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस के भी मुख्तलिफ आंसर्स देते हैं और डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों के बारे में भी, एडिक्शन के बारे में, और इसके अलावा रोज़मर्रा के हमारे जो चैलेंजेस होते हैं मेंटल, उनसे कैसे डील किया जाए, उनकी निशानदेही कैसे की जाए, तो इन तमाम चीज़ों को का अहाता करते हैं हम इस शो में। तो आज रमज़ान की मुनासबत से हम एक ख़ास डिस्कशन लेकर आए हैं, जो कि मिस आमना सईद के साथ मैं करूँगा, कि हम ये देखते हैं कि माह रमज़ान में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के जो एडिक्ट्स हैं, जो यूज़ करते हैं चीज़ों को, उनके बिहेवियर में हमें थोड़ी तब्दीली भी दिखाई देती है समटाइम्स। तो इस चीज़ को थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगा मैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर होता क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर। बेसिकली जब हम बात करते हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की, तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर एक बेसिकली हमारा DSM-5 का एक मुकम्मल डिसऑर्डर है,
جس میں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارا جب کوئی پرسن ایڈکٹیو پرسن بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی پرسن ہمیشہ جو ہے وہ ایڈکشن میں نہیں جاتا، سب سے پہلے اس کی کچھ سٹیجز آتی ہیں جس کے بعد وہ ایڈکٹیو پرسن بننا اسٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کی یوزر لیول آتا ہے. یوزر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار یوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس کو انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سیکنڈ پر آتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ابیوزر بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن مکمل طور پہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیج ہماری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈکٹیو اسٹیج، جس میں کہ آپ کی جو ساری اسٹیجز ہیں جو کہ ہماری 4 ڈومینس ہیں، بایو، سائیکو، سوشل اینڈ اسپرچول، وہ چاروں ڈومینس جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کا جو سائیکل ہے، ہمارا ایڈکٹیو سائیکل ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی پرسن ڈرگ کو انٹیک کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ انیشیل تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا جو ہے وہ سب چیزیں جا رہی ہیں، تو پلیئر فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن آتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیکنڈ لیول ہمارا آتا ہے کہ لانگ ٹرم پین اینڈ ڈسفنکشنل لائف آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں کہ آپ کا لمبے عرصے کے لیے آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی لائف ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس میں کہ آپ کی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی بیہیویئرز میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا جو سائیکل ہے وہ سب چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر تھرڈ نمبر پر آتا ہے کہ آپ کی ایڈکٹیو تھنکنگ بننا شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ملے گی، کب لوں گا، کہاں سے لوں گا. یہ سب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی ایڈکٹیو تھنکنگ میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری انکریز ٹالرنس بننا شروع ہو جاتی ہے، جس میں کہ آپ کی جو برداشت کی حد ہوتی ہے، آپ کی باڈی وہ ٹالریٹ کر لیتی ہے. جیسے کہ اگر آپ 1 سگریٹ پیتے تھے تو آپ کو پہلے مزہ آتا تھا، لیکن پھر وہ آپ کو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو 1 سگریٹ سے مزہ نہیں آ رہا ہوتا. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹالرنس کو زیادہ کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جس میں کہ آپ 1 سگریٹ سے 2 پر، 2 سے 3 پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹالرنس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا لاس آف کنٹرول شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر نہیں رہتا، آپ کا کنٹرول اس ڈرگ کے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی بایو، سائیکو، سوشل اور اسپرچول ڈومین جو ہے وہ چاروں ڈومینس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں پیشنٹ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سائیکل ہے جس کے تھرو جو ہے وہ پیشنٹ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے کہ اس کا لاس آف کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے ارد گرد، ایون ہماری فیملی میں کوئی ہو سکتا ہے یا ہمارے ارد گرد کوئی بھی رینڈم شخص ہو سکتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی نشہ آور سبسٹانس کو استعمال کر رہا ہے اور وہ نشے میں مبتلا ہے، تو یہ صرف کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں سبسٹانس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بیہیویئرز میں ہمیں کچھ چینجز ڈفرینسز نظر آتے ہیں جن کو ہم سوشلی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ سب کچھ ایکچولی ایک ڈیزیز کا پارٹ ہے جو کہ اس کا برین جس سے گزر رہا ہے، اس کے برین کے ڈفرینٹ سینٹرز کے اندر ڈفرینٹ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں جن کا آؤٹ کم یہ نکل رہا ہے. تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے اگر ہم اس شخص کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی ہم آتے ہیں، پن پوائنٹ کرتے ہیں ہمارے اصل کویشچن کو کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بیہیویئر تھوڑے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں ہمیں، جو بھی کسی سبسٹانس کو یوز کرتے ہیں، چاہے وہ اسموکرز ہوں، چاہے وہ الکوہولکس ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ان پیٹرنس کو، اور تھوڑا بہتری بھی نظر آتی ہے سم ٹائمز ہمیں. تو اس کے پیچھے کی ذرا سائنس آپ ایکسپلین کریں پلیز. بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں نشے کی، تو نشے میں 2 فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ ہم بات کرتے ہیں ٹالرنس کی اور ڈپینڈنسی کی. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹالرنس کیا ہوتی ہے. ٹالرنس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی برداشت کی حد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انکریز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ڈپینڈنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس چیز پر ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایڈکٹیو پرسن ہوتے ہیں، لیکن وہ رمضان میں نشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے، جو ہمارا ڈوپامین کا لیول ہے جو ہمیں ہائی کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کنٹرول میں آنا شروع ہوتا ہے. لیکن جب کوئی ایڈکٹیو پرسن جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی
جو کنٹرول کرنے کی آپ کی باڈی میں جو حد ہوتی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹمپریری جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا فیکٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ خود بھی ایک کیا ہے اور روحانی عبادت ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم برداشت کریں، ہم صبر میں رہیں. یہ سب چیزیں ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ایڈکٹیو پرسن میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ویسا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹریگر نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کو جو ہے وہ اس کے دوست نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کو جو ہے وہ پلیسز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ سب چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے عبادت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ رات کی روٹین زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر دن میں سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈکٹیو پرسن بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تھرو رمضان کی. اور سب سے اس کا میجر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم لائن ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے سحری میں روزہ رکھنا ہے اور پھر افطار میں جو ہے وہ اس کو افطار کر لینا ہے. تو اس کا بھی ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. اگر کسی ایڈکٹ پرسن کو یہ کہا جائے کہ وہ نشہ مکمل طور پہ چھوڑ دے تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن جو رمضان کی روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ آورز ہوتے ہیں جس میں ہم نے ابسٹیننس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ ابسٹیننس کو مینٹین رکھیں. تو اسی لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ایڈکٹیو پرسن ہوتا ہے وہ رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مینٹین بھی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، ہماری لوگوں کی روٹینز جو ہوتی ہیں وہ بھی کافی زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کافی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اسٹیبلٹی آتی ہے اس پرسن میں. لیکن جو کرونک ڈیزیز ہے وہ کہیں نہیں جاتی. اور رمضان میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایڈکٹیو پرسن کو کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میں چھوڑ سکتا ہوں، میں نشہ مکمل طور پہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتا. چلیں، یہ آپ نے جو لاسٹ پر پوائنٹ سٹارٹ کیا ڈسکس کرنا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ایوری ون. تو بریک سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی مس آمنہ سعید سے، اور جو لاسٹ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو چینجز ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں میں رمضان کے مہینے میں، خاص طور پہ جو ایڈکٹس ہیں اپنے اندر وہ ایکٹیولی جو چینج لے کر آتے ہیں، تو یہ لانگ ٹرم نہیں ہو پاتا. وقتی طور پر تو وہ اپنی چیزیں مینیج کر لیتے ہیں لیکن ایونچولی ان کے پیٹرنز جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک تو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ایڈکٹ کے دماغ میں اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے کچھ ہائر برین فنکشنز ہیں جو کہ عام طور پر ہم جن سے کام لیتے ہیں اپنی سوشل لائف میں، پرسنل لائف میں، اپنی ورک لائف میں. ان سینٹرز کا کام ہے ہمیں ایک بیلنسڈ پرسن بنانا. ایڈکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سبسٹانس، کوئی نشاور چیز ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے ہمارے خون کے ذریعے، چاہے وہ ہم نے اسموک کی ہے، چاہے انجیکٹ کی ہے، چاہے کسی بھی طرح اس کو جسم میں پہنچایا، جب وہ دماغ میں پہنچتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے جو ہائر برین سینٹرز ہیں، جیسے کہ ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس، جہاں سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، سوچ بچار کرنے کا کام جہاں پر چلتا ہے،
रीजनिंग होती है, ये सारी जो हायर ब्रेन फंक्शंस हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहे हैं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, इसका फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। इसके बरक्स हमारा जो एमिगडाला है, जहाँ से हमारे इमोशंस जन्म लेते हैं, एमिगडाला जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा जज्बाती होने लग जाते हैं। तो अगर हम देखें तो एक एडिक्ट के ब्रेन में जो केमिस्ट्री के चेंजेस आ रहे हैं, उनसे क्या क्या हो रहा है, एक तो उसकी डिसीजन मेकिंग ये वीक होती जा रही है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वीक होती जा रही हैं, इसी तरह उसका इम्पल्स कंट्रोल कि उसने कहाँ अपने आप को रोक लेना है कुछ करने से, वो इम्पल्स कंट्रोल भी वीक होने लग जाता है। रिस्क असेसमेंट उसकी वीक होने लग जाती है कि वो रिस्क्स लेना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो ये भी कर सकता है कि वो हद से ज़्यादा ड्रग ले सकता है, उससे भी उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसी तरह वो रैश ड्राइविंग कर सकता है, तो उसकी जनरल जो रिस्क असेसमेंट है वो ख़राब हो जाती है। ओवर स्पेंडिंग कर सकता है, जुए पे पैसे लगा सकता है, बहुत कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसी तरह से उसकी एम्पैथी भी कम हो जाती है, तो दूसरों के सामने जब उसके सामने कोई भी शख्स अपने जज्बात का इजहार कर रहा है या तकलीफ़ का इजहार कर रहा है, तो वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता। इसमें उसकी कोई बुराई नहीं होती, बल्कि उसके ब्रेन की केमिस्ट्री में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं कि वो एम्पैथी वाला फैक्टर ही उसका वीक हो चुका है। इसी तरह उसकी इमोशनल रेगुलेशन ख़राब हो जाती है, तो इमोशंस अगर बुरे इमोशंस आते हैं तो वो उनको बेहतर नहीं कर पाता, बल्कि वो और ज़्यादा सेवेरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर इतनी तकलीफ़ दह सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि वो इवेंचुअली यही समझता है कि मैं फिर दोबारा ड्रग ही कर लेता हूँ। अगर मैंने ऐसे ही महसूस करना है तो इससे बेहतर है कि मैं दोबारा ड्रग ही इस्तेमाल कर लूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इस सारी साइकिल से वक्ती तौर पर निकल भी आया है रमज़ान के महीने में, लेकिन उसने अपनी कोई ऐसी स्किल्स डेवलप नहीं की जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, तो फिर ये विल पावर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगी और इवेंचुअली वो अपने पिछले पैटर्न्स पे वापस चला जाएगा। जब वो इमोशनली अपसेट होने लग जाएगा, जब अपने मूड्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, जब उसकी लाइफ बहुत इर्रेगुलर होगी, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से उन्हीं पैटर्न्स पे आ जाएंगी, अनलेस वो कोई एस्टेब्लिश्ड स्किल सेट इस्तेमाल करे इनको बेहतर करने में। तो मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा बताइए प्लीज़ ऑडियंस को कि क्या चेंजेस आ रहे होते हैं ब्रेन में एडिक्शन के दौरान और इनके बारे में क्या किया जाए। बेसिकली जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे पहले तब्दीली आती है वो है मूड में मिजाज में हमारी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिससे आपने भी मेंशन किया कि हमारी इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है, हमारी एग्जीक्यूटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती हैं और हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट को देखा जाता है, एडिक्टिव पर्सन को, कि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली जो है वो अपने डिसीजंस को ले रहा होता है, अपने बहुत ज़्यादा कामों को जो है बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के साथ नहीं कर रहा होता, बल्कि बस उसको ये होता है कि बस मैं काम कर लूँ। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल में ये होता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता। अगर आपसे कोई फैमिली मेम्बर ये पूछता है कि आपको कोई मसला है, कोई बात है, हमसे शेयर करें, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा जो है वो बुरे तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर उसके बाद स्लीप में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाती है, आप रातों को जागना शुरू कर देते हैं, आप रातों को प्रॉपर नींद नहीं लेते, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल जो है वो बिहेवियर्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि आपके विड्रॉल्स के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि रमज़ान में हम देखते हैं कि रमज़ान में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन टाइम के लिए जो है वो क्या करना है कि आपने अपने ड्रग ऑफ चॉइस को जो है वो रोकना है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके बाद जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है तो सबसे पहले पेशेंट क्या करते हैं, एडिक्टिव पर्सन क्या करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सिगरेट को जो है वो प्रेफर करते हैं और सबसे पहले सिगरेट को इनटेक करते हैं। तो ये देखा जाता है कि रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में आप सबसे पहले उस एक टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ अपने आप को जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है तो फिर आप उसकी तरफ दोबारा वापस चले जाते हैं, अपने एडिक्टिव पैटर्न की तरफ।
تو سائیکلوجیکل بیہیویئر میں تو بہت زیادہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر نہیں رہتا. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کا لاس آف کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم وڈرالس کی بات کرتے ہیں تو وڈرال سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اریٹیشن بڑھ جاتی ہے، آپ کی نیند میں ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے موڈ سوئنگس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایک ٹائم پہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن ود ان اے سیکنڈس جو ہے وہ آپ کا موڈ خراب رہنے لگ جاتا ہے. آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اگر بات بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ اریٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ سب سمٹمز جو ہیں وہ سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں ایک پرسن کے اندر. رائٹ. تھینک یو سو مچ فار دس ایکسپلینیشن. ایک ہمارا فائنل جو پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ڈسکشن میں نے اور مس آمنہ سعید نے کی کہ جو چینجز ہماری برین کیمسٹری میں، ہمارے برین سینٹرز میں اور ہماری سائیکالوجی میں آ رہے ہیں، کیا یہ ریورسیبل بھی ہیں یا یہ کوئی پرماننٹ چینجز ہیں اور اب یہ شخص ایسا ہی رہے گا ہمیشہ؟ تو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکشن کریں اور آڈینس کو تھوڑا سا اویئرنیس پہنچائیں کہ یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں یہ ریورس کی جا سکتی ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری ایزی ٹاسک. اس کے لیے ایک ایڈکٹ کو اپنے آپ کو ریکوری کی طرف الائن کرنا پڑے گا، اس کو اپنے بلیفس جو ہیں ان کو ری ایویلیویٹ کرنا پڑے گا، جو کہ فی الحال یہ ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ چیزیں استعمال کر سکتا ہوں، ابھی میں نے پوری طرح کنٹرول نہیں کھویا، اور وہ ایک ڈینائل کے فیز میں ہوتا ہے. تو ریکوری تبھی سٹارٹ ہو سکتی ہے جب وہ اس ڈینائل سے باہر نکلے اور وہ ریئلائز کر سکے کہ اب یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں رہی اور میری لائف ڈس فنکشن کی طرف جانے لگ گئی ہے اور اب مجھے ہیلپ سیک کر لینی چاہیے. اب اس ہیلپ کے اندر ایک میجر جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کی لائف کو تھوڑا ریگولرائز کیا جائے گا، جس میں اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا، ان کو وہ ایک روٹین کے تحت چلائے گا اور اپنی ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹیز اچھی سٹارٹ کرے گا، کوئی بھی اچھی ایکٹیویٹیز میں وہ انگیج ہوگا. سب سے امپورٹنٹلی وہ اپنی ڈیزیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کرے، اس کو پڑھنا سٹارٹ کرے کہ یہ ہے کیا چیز اور کیا کیا چیزیں اس کی ڈیزیز کو بڑھائیں گی، کیا کیا بیہیویئرس، کیا کیا باتیں منوانا اپنی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو وہ پریکٹس کرے گا تو وہ ڈیزیز کو ہرا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے اپنی اس ڈیزیز کو، اس کی اسٹرینتھ کو کم کرنے کے لیے. تو مس آمنہ آپ بھی اپنی اوپینین دیجیے پلیز اس چیز پہ. بالکل. بیسیکلی جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو میجر ٹاپک ہے وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ ایڈکٹیو پرسن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اور ہمارے اوپر کنٹرول ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ پرہیز کر سکتے ہیں، ہم اس سے روک سکتے ہیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ڈرگس کی وجہ سے. تو جب ہمارا کوئی ایڈکٹیو پرسن یہ کہتا ہے کہ ہم نے رمضان میں تو چھوڑ دیا تھا، ہم رمضان میں تو بالکل بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بعد میں بھی جو ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہماری جو نیورو بایولوجیکل کیمیکلس ہیں وہ وہیں پر ڈیمیجز جو ہیں وہ وہیں پہ ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور وہ سارا کنٹرول انوائرمنٹ جو ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے، ہمارے گھر والے بہت زیادہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ایک افطار کا ٹائم ہوتا ہے، ایک سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر وہ بیچ میں جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرولنگ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کنٹرول والا ٹائم ختم ہوتا ہے رمضان کے بعد فوری جیسے عید ہوتی ہے تو عید پہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دوبارہ سے چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی بایولوجیکل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی سائیکلوجیکل ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیٹ از آلسو اے کرونک ڈیزیز، ناٹ اے ٹمپریری ڈیزیز، دس از اے کرونک ڈیزیز، کیونکہ یہ ہماری لائف لانگ ڈیزیز ہے اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والی بیماری ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے اسٹارٹنگ میں بھی بات کی تھی کہ ہم سبسٹانس یوز ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں. تو سبسٹانس یوز ڈس آرڈر یہی ہے کہ آپ ڈس آرڈر سے ان آرڈر کی طرف آتے ہیں. تو ان آرڈر کی طرف آنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹین کو پہلے مینیج کریں، اپنی اسکلس کو سیکھیں، اور جیسے ہی ہم اپنی اسکلس کو سیکھیں گے تو ہی ہم اس ڈس آرڈر کو ان آرڈر کی طرف لا سکتے ہیں.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان کو لے کر جو ہے وہ ہم اپنی ساری روٹین کو بہتر کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک اسٹرکچر فیملی جو ہے وہ پلان کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایک ایڈکٹیو پرسن جو ہے وہ اپنی ریکوری کو بہتر بنا سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک اس کے اندر کلوزنگ ریمارکس کے طور پر میں آڈینس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں بھی جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ایبسٹیننس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے بیہیویئرس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے اینڈ اٹ ول بینیفٹ اس. لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کے دوران، اس مہینے کی اپنی ایکٹیویٹیز میں ہم کچھ ایسی ایکسٹراڈنری پاور حاصل کر لیں گے کہ ہم اپنی ایڈکشن سے باہر نکل آئیں، تو ایسا نہیں ہو پائے گا. اس کا فائدہ ضرور ہوگا ان پریکٹسز کا، لیکن اگر ہمیں ایک لانگ ٹرم سولوشن چاہیے اور ہمیں ایک لانگ ٹرم ریزلٹس چاہیے تو پھر ہمیں وہ اسکل سیٹ جو ہے اس کو اپنے پاس لانا پڑے گا، جو کہ ایک ایڈکشن کے پرابلم میں کسی بھی پیشنٹ کو چاہیے ہوتا ہے. جس میں موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو وہ اپنی ڈیزیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کی ڈیزیز اس سے کیا کروا رہی ہے. اس کی ڈیزیز جو ہے وہ اس کے موڈس کو بھی وقتاً فوقتاً اپسیٹ کرے گی. بیسیکلی ایک ایڈکٹیو پرسن تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ڈیزیز ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیبٹ ہے اور میں یہی ایک بڑا پہلا چیلنج ہے. بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو دا تھنگ از کہ ایک تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہو گیا کہ وہ اپنی ڈیزیز کو ریکگنائز کر سکے، جو کہ ایک بڑا مائل سٹون ہے. لیکن ونس دے ریکگنائز اٹ تو پھر نیکسٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں کہ ان کے موڈس جو ہیں وہ اپسیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیزیز کوشش کرے گی کہ ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی اس طرح کا سینیریو کریٹ ہوتا رہے کہ ان کے پاس ایکسکیوزز ڈیولپ ہوتے رہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی ڈرگ آف چوائس استعمال کریں. تو انہوں نے اپنے موڈس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ سیکھنا پڑے گا. اپنی انگزائٹیز کو، اپنے لو موڈس کو، اپنے ایگریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کے لیے ٹیکنیکس سیکھنی پڑیں گی. پھر آپ کو اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو سبسٹانس یوز کی طرف واپس لے کے جاتی ہیں. وہ ہر شخص کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. پھر اپنی کریونگز کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کی بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ سیکھتے ہو پروفیشنلز سے. اور ایونچولی اگر آپ کو ارجز آتی ہیں، شدت سے آپ کو طلب محسوس ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو. تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ اس کے پیراڈائمز جو ہیں وہ صحیح ہوں. مطلب وہ ریکوری والی لائف پہ جانا چاہتا ہو، اس کو ریئلائزیشن آ جائے کہ میری لائف جو ہے وہ ڈسفنکشن کی طرف جا رہی ہے یا جا چکی ہے اور مجھے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے تھوڑی اپنی ٹریجیکٹری چینج کرنی پڑے گی. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بیسیکلی یہی ہے کہ بس آپ رمضان کا صرف ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایڈکٹیو پرسن کیا کرتا ہے کہ وہ صرف ایک لوپ میں لے کر آتا ہے اپنے آپ کو، ایک اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ اسکلس کو اگر پراپر چینل کے تھرو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. جیسے ہمارا یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے تو ہم پیشنٹس کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی اسکلس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی لائف کو جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف لے کر چل سکتے ہیں. تو رمضان ایک بیسیکلی ہو سکتا ہے ایک مینجمنٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن ایک پراپر مینجمنٹ کے لیے آپ کو سینٹر کی، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ آپ پراپر جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ کو سیکھتے ہیں اور اپنی لائف کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. رائٹ، تو دس از اٹ فار ٹوڈے. اور آئی ہوپ آپ سب کو بہت سی انفارمیشن اس سے نہیں ملی ہوگی. آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہوں تو آپ پلیز کر سکتے ہیں ہم سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کو انکارپوریٹ کریں. یو آسک فار اٹ کے بہت سے ایپیسوڈز اویلیبل ہیں، آپ جا کر ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سی انفارمیشن آپ کو وہاں سے بھی ملے گی. اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان پرسن ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں. تو ولنگ ویز میں وی آر آلویز اویلیبل فار یو. ہماری پوری ٹیم ہے سائیکالوجسٹس کی، ڈاکٹرس کی، جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فار دس پرپز کہ جو لوگ بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں ہم ان کو ہیلپ کر سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ان نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.